बाबा जमशेद इजाज से गले मिलकर आगे बढ़े। हुसैन को गर्म जोशी से सीने से लगाया और शफकत से अपने दोनों हाथ मलका के सर पर रख दिए। उन्हें लिए पत्थर के सिल की तरफ बढ़े। पत्थर की सिल से लगी निशस्त पर मलका को बिठाया। हुसैन राज और इजाज को शानों से पकड़कर अपने वाली बेंच पर बिठाते हुए खुद ईंटों से चुनी चौकी पर बैठ गए। वो इज्जो इनकसारी की तस्वीर बने बैठे थे। इजाज हैरान व परेशान था। उसने पहली नज़र में जिसे देखा था वो ये बाबा तो ना थे। उसकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती थी। दिखने वाला कोई और, मिलने वाला कोई और। या इलाही, ये क्या माजरा है। ज़बानें गुंग थी, चुप की चादर तनी थी, शांति, एक गहरी चुप। शायद बिन बोले नशरियात जारी थीं। चारों किरदार खामोशी में मलफूफ पैगाम सुन रहे थे। शायद ये चार चुप अल्लाह, मोहम्मद, चार यार, हाजी, ख्वाजा, कुतुब, फरीद का इजहार थी। बाबा जमशेद चुप की चाल चलते पावर रूम में गए। ये पावर रूम जिसमें एक जनरेटर अब उन्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा था। वो दो चादरें अपने साथ लाए। एक चादर मलका के सर पर अब्र रहमत की तरह फैला दी और दूसरी हुसैन राज के सर पे चढ़ा दी। इसी गहरी खामोशी में बाबा जमशेद की आवाज़ उभरी, यहाँ पैदा होना, मरना, जीना कैसा है। ये एक ऐसी सैर है। अब जाओ, यार फरीद के हुजूर हाजिर हो जाओ और अपनी सैर मुकम्मल कर लो। अपने होने को होता हुआ देख लो। इन्हीं कलमात के बंधन में बंधे वो सब उठे। खामोश मेहरबान के हाथों पर बोसे शब्द किए और संगे मरमर से तराशीदा जीनों में जाकर सर निवाड़े खड़े हो गए। आगे रिफ़तों को छूने की चाह थी और अब यार के कूचे में पंख बिखरने की आरजू। पहले जीने पर कदम धरने से बेशतर प्रेम पुजारियों की तरह दरे फरीद को लबों से चूमते वो आगे बढ़े। नीचे कूचा दिलबरा में आज फिर कोई शोरीदा सर गुनगुना रहा था, अजल से हम तेरी ज़ात के पुजारी हैं मेरे गंजे शकर। जीने मोम पिघलने लगे थे। उनके पांव पत्थर के मोम में उतरने लगे थे। गोया ये बेगानगी थी। इजाज भी उन दोनों के पीछे सर निगूं था। ये जीने उन्हें आस्तान फरीद पर ले जाने वाले थे। दरबार शाही का टल बज उठा। टन टन टन। इन तीन टनटनाहटों के बाद शाही नकारची ने सदाकारी करते हुए बारोब आवाज में कहा, शहनशाही बरकरार, भलियों को भली लाज, बुलंद परवाज। टल एक बार फिर बजा। टन टन। हाजी फरीद, ख्वाजा, कुतुब, टन कुतुब, टन। शहनशाह फरीद की शहनशाही के इस ऐलान से दरगाह में मौजूद तमाम जी नफ्सों ने दम साध लिए। आंखें ढकी से नीचे आने वाले जीनों पर लगी थीं। चंद साअतों में दरगाह फरीद के सजादा नशीन किसी दूल्हे की तरह लोगों की दो रोया कतार में से तलू हुए। सैकड़ों की तादाद में मर्द, खवातीन, बच्चे और बूढ़े टिकटकी बांधे पीर फरीद के लाड़े को देख रहे थे। बाबा साहब के रस्मी कवाल ने अपने माइक समेत आवाज बुलंद की और झूम झूम पुरकैफ और दबंग आवाज में पुकारा, मंज़ले इश्कत मकान दीगर अस्त, मुरादी राह राह निशान दीगर अस्त। हुसैन और मलका भी माधोशी के आलम में सीने पर हाथ बांधे शहनशाह फरीद की बारगाह में पेश थे। मंज़ले इश्कत मकान दीगर अस्त। ये फारसी कलाम सुनते ही उनके दिलों में मानी व मफहूम का साजिंदा गुनगुना उठा। इश्क की मंजिल तो एक मुनफरिद मकाम से ताल्लुक़ रखती है। इस रास्ते पर चलने वालों के अंदाज ही जुदा होते हैं। कवाल उसी जज्ब में गुनगुनाया, इश्क रा दर मदरसा तालीम नीस्त, ईंच नियस इल्मत बयान दीगर अस्त। हुसैन और मलका के दिल पर भी बदस्तूर कोई इस कलाम के मानी व मफहूम की औस बरसाने लगा था। उनके लब
بے ساختگی میں ہلتے ہوئے کہہ رہے تھے، عشق کی تعلیم مدرسے میں نہیں دی جاتی، یہ علم تو ایک الگ کتاب اور بیان سے متعلق ہے۔ قوالوں کے ساتھ اب زائرین بھی جھومتے ہوئے نغمہ سراتے، آشکانے خواجگانے چشترا از قدم تا سر نشانے دیگر است۔ حسین اور ملکہ کے رخ بابا صاحب کی تربت گاہ کی طرف تھے اور ان کے دونوں ہاتھ بلند تھے، وہ کلام کا حرف حرف اپنی روح سے سینچ رہے تھے۔ واقعی خواجگان چشت کے عاشقوں کے سر سے پاؤں تک انداز نرالے اور جدا تھے۔ سجادہ نشین کے ساتھ موجود ان کے رفقا ویڑھے کی رونق کو دوبالا کر رہے تھے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمانے غیب جان دیگر است۔ جو لوگ تسلیم و رضا کے خنجر سے مارے ہوئے ان کو ہر لمحہ غیب سے نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ پھر مقطع بلند ہوا۔ احمد جام صوفی شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا اور اسے قوال نے اپنی پرسوز آواز میں دہرایا۔ احمد تا گم فکری ہوش را این جرس از کاروان دیگر است۔ حسین اور ملکہ کے سر ڈولنے لگے تھے اور وہ خود کلامی کے سے انداز میں کہہ رہے تھے، جب تک تم اپنے ہوش و حواس گم نہیں کرو گے اس بات کو نہ سمجھ سکو گے۔ یہ تو کسی اور ہی کاروان کی گھنٹیوں کی آواز ہے، اسے عقل کے میزان پر تولا نہیں جا سکتا۔ آستان فرید میں آہو پکار تھی، زائرین دل گرفتہ تھے۔ اتنے میں ایک شخص مادھوشی کے عالم میں واجد میں آ گیا۔ وہ شہنشاہ فرید کی مزار کی طرف لپکا۔ حسین راج اور ملکہ کے منہ سے فعل بدی نکلا، یہ تو بابا نظام ہے۔ واقعی نظام بابا کی رسم ہی پوری کی جا رہی تھی۔ ان کے سامنے بابا نظام کا پرانا منظر نامہ گھوم گیا۔ بابا نظام بھی ایسے ہی اپنے مرشد کی مسند خالی دیکھ کر اس کلام پر واجد میں آ گئے تھے اور پھر مزار کی طرف بڑھے۔ وہاں بھی لوگوں نے آپ کو ایسے تھام رکھا تھا۔ رسم کی ادائیگی والا شخص جو ہی مزار کی طرف لپکا، سجادہ نشین نے کوڈیاں نچھاور کرنی شروع کر دی۔ لوگ کوڈیاں لوٹنے لگے۔ لوگوں میں مٹی کی ڈولیاں اور جلے تقسیم کیے گئے۔ ان ڈولیوں میں شکر کا شربت، وہ ڈولیاں حسین اور ملکہ کو بھی پیش کی گئیں۔ دونوں نے شکر کے شربت کو آب حیات کی طرح لبوں سے لگایا، مگر ڈولیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کے حواس جواب دے گئے۔ اعجاز انتہائی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ جدید طرز تعمیر کی سرخ مسجد کے بلند و بالا گنبد درگاہ فرید کی طرف سر جھکائے کھڑے تھے۔ صابر پیا کا سنگ مرمر کا مخمور نگاہوں سے اپنے پیا بابا صاحب حضور کے مزار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باب جنت باب فرید بننے پر نازاں تھا۔ سنگ مرمر کا سفید فرش معصوم بچوں کی سی شفافیت کا آئینہ دار تھا۔ موج دریا سرکار کی مزار کسی پہرے دار کی طرح درگاہ فرید کے پہلو میں استادہ تھی۔ ایک چھوٹا سا حجرہ، اسی حجرت میں جگت گرو محو آرام تھے۔ پورے کا پورا آستان جدیدیت کے رنگ میں رنگا تھا، مگر شہنشاہ فرید ابھی تک اپنی درویشانہ سادگی میں ہی ملفوف۔ رحمتوں کا در سب پر کھلا تھا۔ حسین راج اور ملکہ ابھی تک تربت گاہ کے قریب نہ جا سکے تھے۔ وہ عرس کی رسومات میں شریک ہوتے، مگر اس دوران در فرید کے کھلنے سے پہلے ہی ان کی حالت غیر ہو جاتی اور اعجاز انہیں واپس ان کے مقام پر لے جاتا۔ آج بہشتی دروازہ کھلنا تھا۔ بہشتی دروازے کے کھلنے سے پہلے رسم کا آغاز ہوا۔ آگے کی طرح آج بھی فرید کی شکرار کی صدائیں بلند کی گئیں۔ ادھر قوال لوگوں کے احساسات کو برانگیختہ کرتے ہوئے اپنے سوز و ساز سے امیر خسرو کا گیت گنگناتے ہوئے بولا، ریما یوں ہی جنم گنوایا، ریما یوں ہی جنم گنوایا، اوڑ گئی سب کلا بھی سونی رے، بات نہ پوچھے کو، بات نہ پوچھے کو، ہم اٹھ بھائیے پدیس ری، اے ری یوں ہی جنم گنوایا، ریما یوں ہی جنم گنوایا۔
سو شو مکھ نہ پایا ریما یوں ہی جنم گنوایا۔ کلام نے زائرین کے رخ ان کے من کی طرف لگا دیے تھے۔ اپنے اپنے جنم کے حساب میں ہر آنکھ بھیگ چلی تھی، ہر زبان سے یہی کلمہ جاری تھا، ریما یوں ہی جنم گنوایا۔ حسین راج اور ملکہ کو ان رسومات کے دوران اللہ کی رحمت آستان فرید پر اتری نظر آئی۔ کلام روح کے تار کو چھیڑ رہا تھا، ان کی سانسیں ابھی ترتیب میں آنے بھی نہ پائی تھی کہ اس بار قوال نے بابا صاحب حضور کا کلام گنگناتے ہوئے کہا، منیم واللہ یارا منیم جانے جانم سرے سرم تن نیم۔ قوال کے پیچھے درگاہ میں کوئی سوختہ جان کہتا پھر رہا تھا، خدا کی قسم میں نہیں ہوں، اے دوست میں نہیں ہوں، میں روح کی اصل ہوں، بھید کا بھید ہوں، فانی جسم نہیں ہوں۔ نور نورم نور نورم نور نور من چراغ زمبیم، میں تو نور ہی نور ہوں، میں چراغ روئی اور تیل نہیں ہوں۔ نور پاکم آمد در مشت خاک کور چشمہ را ولائے روشن نیم۔ پاک نور مٹھی اور پھر خاک میں آ چکا ہے لیکن نابیناؤں کو نظر نہیں آتا۔ دست اندر سر من زہر شد من نیم مسعود واللہ من نیم۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر جلوہ افروز ہے، میں مسعود نہیں، خدا کی قسم مسعود نہیں ہوں۔ کلام کے بعد ایک بار پھر کوڈیاں نچھاور کی گئیں۔ اجاز حسین راج اور ملکہ کو لیے صابر پیا کے حجرے کے ساتھ بنے تھلے پر آ گیا۔ وہ دونوں بس دیکھے جا رہے تھے، لفظ ان سے روٹھ گئے تھے۔ اجاز کو اس کے ایک جاننے والے نے چادر لا دی، اس چادر پر سب لوگ بیٹھے تھے۔ درگاہ میں بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے لوہے کی راہداریاں بنا دی گئی تھی، لوگ بہشتی دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ آخر انتظار آتمام ہوا، ڈھکی پر تیسرا گولا داغا گیا۔ یہ گولا دیوان صاحب کی آمد کا اعلان تھا۔ آستان میں رکھا سرسبز لکڑی کا چبوترا درمیان میں لا کر رکھ دیا گیا۔ دیوان صاحب آئے، رسم کا آغاز ہوا، دعا مانگی گئی اور پھر بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ بہشتی دروازے کے کھلتے ہی لوگ اپنے نفسوں کی نفی کے لیے کئی گھنٹوں سے پورے استقلال کے ساتھ قطار میں منتظر تھے اور وہ اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ دیوان صاحب لکڑی کے چبوترے کے قریب آئے اور اپنے چشتی خانوادے کے ساتھ اس چبوترے گئے اور وہیں سے آتشی گلابی ڈوری نما پیچے لوگوں میں بانٹنے لگے۔ پیچوں کا کچا رنگ پیچے لٹنے اور لٹانے والے دونوں پر چڑھا تھا۔ لوگوں کے احساسات قابو سے باہر تھے۔ آج ان کے شہنشاہ کا باب امن جو کھلا تھا۔ پیچے کی اس رسم کے دوران آسمان سے ابر رحمت رمجھم کی صورت میں برسنے لگا۔ ادھر ڈھکی پر پھل جڑیاں، پٹاخے اور ہوائیاں چھوڑی جا رہی تھیں۔ ان روشنی کے گولوں میں بارش کی بوندیں قوس قزح کے رنگوں کی طرح چمک دمک رہی تھی۔ ایک عجیب سما تھا، محبت تجسیم اختیار کر رہی تھی، پھولوں کی خوشبو آستان میں مہکتی پھرتی تھی۔ لوگ دھڑا دھڑ بہشتی دروازے سے گزرنے لگے۔ حسین راج، ملکہ اور اجاز بھی پاک پتن شریف کے اپنے میزبان کے ساتھ بہشتی دروازے سے گزرے، مگر پلک چپکنے سے بھی کم دیر میں وہ تربت فرید کے قریب سے گزر گئے۔ ان کی صدیوں کی حسرتیں دل میں ہی رہیں۔ انہیں تو تربت مبارک کو چھونے کا موقع ہی نہ ملا، مگر اس کے باوجود ایک مستی ان کے روں روں میں اتر گئی۔ ہر نیا اور ملکہ کی خود فراموشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہیں معلوم بھی نہ ہوا اور اس مبارک کا آخری روز آن پہنچا۔ مغرب سے کچھ پہلے لوگ رکت امیزی سے دو رویا قطاروں میں ساکت کھڑے تھے، ہاتھوں پر ننھے منھے چراغوں کی تشتری سجائے در فرید کے سامنے سر نواڑے رکے تھے۔ ادھر مائک پر دعائے چراغاں کے الفاظ بلند ہوئے، الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے جا رہے تھے۔ سامعین کا رواں رواں بیدار تھا، جسم پر سرسراہٹ اور کپکپی طاری تھی۔ دعائے چراغاں فضا میں گونجی، خواجہ خواجگان معین الدین، اشرف الاولیاء روح زمین، شاہ عالم ملک پناہ و بقا،
زہد الانبیاء بابا فرید الدین خسروی تاج بخش بادشاہاں، نظم جہان نظام الدین ہادی گمراہ دشت، زلال در طریق ہدا علاء الدین حضرت مشکل کشا، کتب جمال بدر و دیوان بدر الدین الہی بحق بنی فاطمہ ایماں کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کے فضل سے گنج شکر ذل الہی حبیب کبریا آل محمد ذات شاہی، گر خواہی و بل تو ذات مقصود، تصور کن تو اسم ذات مسعود، درائیں منت سرائے رنج مدد کن یا فرید الدین چھکر گنج، یا فرید فرد عالم حضرت بابا ما المدد یا سید السادات زہد الانبیاء، یا دستگیر گنج شکر تو گنج رحمتی، مشکل کشا دافع ہر رنج و زحمتی، دعائے چراغاں خاموشی کے سینے سے ابھری، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، برائے سلامتی ایمان برائے سلامتی ایمان برائے سلامتی ملک، مگر اس سے آگے انہیں کچھ سنا ہی نہ دیا، وہ خود لگتا تھا دعا ہو گئے ہوں جیسے۔ شام چپکے سے گزر گئی، سندل کی رسم ادا کی گئی، تربت مبارک کو سندل سے غسل دیا گیا، اس کے بعد درگاہ کے اندر سند برسائی گئی، درگاہ سے باہر کھڑے عاشق بھی سندل میں نہلا دیے گئے، ابھی چند ثانیوں میں ہی در فرید احترام محرم الحرام میں پورے 40 دنوں کے لیے پھول کی پتیوں کی طرح کونپل میں سما جانا تھا۔ درگاہ کے دریچے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے تھے، حسین راج اور ملکہ کے کانوں میں امیر خسرو کا نوحہ گونج رہا تھا، او بالم گیارے گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈالو کیس، بالم گیارے کناروں کنار ندیوں پار، او بالم گیارے۔ دربار کے دونوں دریچوں کے برابر ہونے سے لمحہ بھر پہلے نور کی ایک کرن کھلتی مسکراتی ہوئی آستان پہ اتری، کرن روشنی کے حالے میں اور حالہ ایک دودھیا تجسیم کے روپ میں حسین راج اور ملکہ کی طرف بڑھا، دونوں دیوانگی میں تجسیم لب کے ان کے منہ سے بے ساختگی میں نکلا، او بالم۔ گاڑی چٹی قبر چوک سے چل دی، حسین راج اور ملکہ پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے، ان کے رگو پے میں اترے نشو دوشی کی بجائے الہوشی ہوش مندی اور بیداری بخش دی تھی، فرید کی فردیت نے انہیں نشہ کی بجائے قوت حیات عطا کر دی۔ اس نئی بیدار بختی کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ملکہ کی نگاہیں لاج سے جھکتی چلی گئیں اور حسین راج کے لبوں پر حیات افروز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اجاز نے ڈرائیونگ سیٹ سے بیک مرر میں جھانکتے ہوئے شاہی دربانوں کی طرح کہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں نے اجاز کی طرف دیکھا، مسکراتی نگاہوں کا ملن ہوا اور پھر وین زندگی کی گاڑی کی طرح رواں و دواں ہو گئی۔